ओके, आखिरी आयत सूरह आल इमरान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्वाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो। यानी आज के फितने के दौर में हमें दीन पर मजबूती से कायम रहने के लिए सब्र करो की दावत दी जा रही है। क्योंकि आज दीन के लिए जो इतनी मुश्किलात आ रही है, इतना फितना आ रहा है कि सिर्फ इसलिए मारे और काटे जा रहे हैं कि मुसलमान हैं। तो ऐसे वक्त में हमको ये आयत क्या दावत देती है कि सब्र करो। क्योंकि सब्र जो है वो कई किस्म का होता है। हम लोगों के उसमें बस ये कि कुछ मुसीबत आई तो सब्र कर लो और कोई चीज पर सब्र कर लो, लेकिन असल में सब्र क्या है? तो सब्र की भी चूंकि कई किस्म है। नंबर एक, इताअत पर सब्र, यानी अल्लाह की बात मानने का अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है तो भी अपने दिल को क्या करो, अल्लाह की इताअत पर जमाए रखना कि नहीं, जो अल्लाह ने कहा है मुझे वो करना है। यानी एक गुनाह का काम है जो मेरा बहुत पसंदीदा है, लेकिन एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरी बंदी को देखो, उसका दिल चाह रहा है वो काम करने का, लेकिन वो मेरी खातिर छोड़ रही है। तो इस पर उसने क्या किया? जाहिर है कि सब्र किया। सब्र करेंगे तो छोड़ेंगे ना। सब्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उस काम को कर लेंगे। तो ये भी सब्र की एक किस्म है। फिर दूसरा सब्र की किस्म क्या है कि मासी पर सब्र, यानी गुनाह के काम पर सब्र, कि जो अल्लाह ने कहा गुनाह के लिए कितनी भी आजादी हो, लेकिन उस गुनाह के करने से रुक जाना। आपको पूरी फैसिलिटी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आप अपने कमरे में अकेले हो, जो जी चाहे देख सकते हो, फोन पर जो जी चाहे कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की खशियत आ गई और आप रुक गए। तो ये भी क्या किया आपने? अपने नफ्स पर सब्र किया, कंट्रोल किया। तीसरी किस्म है मसाइब और मुश्किलात पर सब्र, किसी भी किस्म की हो, और वो दुनियावी हो या दीनी हो। और फिर मनफी रद्द अमल से गुरेज, यानी सब्र ये भी है, एक तो ये कि मुश्किल आए, मुसीबत आए तो उस पर सब्र भी करना है, और नेगेटिव रिएक्शन से भी बचना है। यानी किसी चीज में भी ये नहीं लगना चाहिए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हम और बस हो गया, अब हम लोग से सब्र नहीं होता है। तो सब्र का लफ्जी मायने क्या है? रोकना, बांधना। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप को रोक कर रखना। गुस्सा जैसे आ रहा है तो गुस्सा आने के वक्त क्या है पसंदीदा? क्या है? गुस्सा निकाल दो? नहीं, गुस्से को पी जाओ। तो वो भी उस पर, वो उस वक्त भी क्या किया आपने? सब्र किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईमान वालों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, यानी सब्र करो, सब्र से जम जाओ, दीन पर जमे रहो। इस आयत में अल्लाह ने मुसलमानों को दीन पर सब्र करने का हुक्म दिया है। ख्वाह तंगी हो या फराखी हो, आराम हो या तकलीफ और रंज हो या खुशी, हर हालत में इस्लाम पर जमे रहो और अहकाम में इस्लाम के पाबंद रहो। किसी हालत में भी इस्लाम न छोड़ो, यहाँ तक कि इस्लाम ही पर दम निकले। और वसाबिरु, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु। वसाबिरु क्या है? इस बिरु हो चुका था तो अब साबिरु की क्या जरूरत थी? तो मुसाबिरा यानी दुश्मन के मुकाबले पर सब्र, और मुकाबले के वक्त साबित कदमी। एक तो सब्र ये कि अपनी जाती किसी दुख या तकलीफ पर सब्र करना, और मुसाबिरा क्या है? उस वक्त जब किसी दुश्मन से मुकाबला हो, ख्वाह किसी कौम का किसी कौम के साथ, तो उनके मुकाबले पर सब्र करो। ये है वसाबिरु। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, मुसाबिरा यानी मुकाबला, यानी दुश्मन के मुकाबले पर दो दीन को छुपा लेते हैं, डटे रहते हैं। और उसके अलावा क्या है? वराबितु। वराबितु क्या चीज है? अपने आप को बांध कर रखना, रब्त से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कनेक्शन को क्या बोलते हैं उर्दू में? राबता। क्या तुम्हारा उससे कनेक्शन हो गया, हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, यानी राबता हुआ। तो राबता मुराद है तैयार रहो, तैयारी रखो। किस चीज पर तैयार रहो? जिहाद के लिए। इसी से रिबात है। रिबात क्या है? सरहदों की हिफाजत के लिए। ये सब तो मैदान जंग की बात है, क्योंकि हदीस में आता है कि एक दिन अल्लाह के लिए जो रिबात इख्तियार करता है, यानी सरहद की हिफाजत के लिए खड़ा होता है,
تو اس کا اجر و ثواب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ تو اجر مجاہدوں کے لیے، مگر باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو دوسرے لوگوں کے لیے وہی اجر کس پر کہ اپنی نیت کو باندھ کر رکھو، اس کو بھٹکنے نہیں دو. جیسے گھوڑے کو کیسے باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہیں جائے، اسی طرح اپنے نفس کے گھوڑے کو بھی باندھ کر رکھو، کیونکہ جو کام اچھی نیت کے ساتھ کیا جانے والا کام ہوگا وہ زیادہ دنوں تک ٹکا رہے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رابطو کیا ہے، یہ سب رباط ہے، کیونکہ عرش عظیم کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے. یہ کام یہاں آ کر بیٹھنا، لکھنا، سیکھنا، یہ بھی باندھ کر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے نا کہ 2 گھنٹہ ہم کیا کریں گے، کچھ اور کام نہیں کریں گے دنیا کا، بلکہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں گے، یہ بھی رباط ہے. تو کسی بھی کام کو آپ کو فورس نہیں کیا گیا، بلکہ اس کام کے لیے آپ خوشی سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہو، اپنے آپ کو باندھ کر رکھتے ہو، اپنے آپ کو ٹائم اپنا لگاتے ہو یا اپنے آپ کے نفس کو اس کے لیے لگاتے ہو. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے رباط میں. اور اجر کیا ملے گا کہ اللہ کے وہاں عرش عظیم کے سائے میں جگہ ملے گی. تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ایک دوسرے کو بھی باندھ کر رکھنا ہے، کام کر رکھنا ہے، اور تقویٰ کرو. تو یہ 4 باتیں کامیابی کی یعنی دلیل ہے. 4 باتوں کی تلقین کی گئی ہے اس ایک آیت میں. نمبر 1 اسبرو، خود صبر کرنا. صابرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. ورابطو، باندھ کر رکھنا. نمبر 4 تقویٰ، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ کیا میں مجھ میں یہ 4 باتیں ہیں. اور جیسے کہ وہ ہے صبر کی تلقین کرو کہنے کی بجائے سامنے والے کی مشکل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا. یعنی خالی ہم لوگوں سے کہتے صبر کرو، لیکن اس کو کچھ حل تو بتا دو کہ ہاں صبر کیسے کرو یا کیا کرو، یا کم از کم اس کو اجر بتا دو کہ کیا اجر ہے اس کا. تو مرابط یعنی عبادت پر جمع کر رکھنا اپنے آپ کو، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہ مٹھا دیتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں. وہ ہے رباط. کیا ہے اصل میں رباط؟ کہتے ہیں کہ ناگواری کے وقت پورا وضو کرنا. یعنی سردی کے دن ہے یا زخم ہے جسم پر اور پانی لگنے کے سے جلن اور محسوس ہوگی، یا پھر سخت سردی کے دن میں پانی میں ہاتھ ڈالنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، یا جو بھی تکلیف کے ساتھ وضو کرنا. نیند میں سے بھی اٹھتے تو یہی ہے نا کہ پانی میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے اچھا نہیں لگتا، لیکن تکلیف کے ساتھ وضو کرنا یہ رباط ہے. دوسری چیز رباط میں کیا ہے کہ کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے رباط یہی ہے، تمہارے لیے رباط یہی ہے، تمہارے لیے رباط یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ 3 چیزوں میں رباط ہے. کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 ناگواری کے وقت پورا وضو کرنا. نمبر 2 کثرت سے مساجد کی طرف قدم اٹھانا، یعنی کثرت سے چل کے مسجد. ہم کب مثلا مردوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے کہ مسجد میں فرض ہے، لیکن کب جاتے ہیں مرد مساجد میں کہ 5 وقت کی نماز. تو 5 وقت کے علاوہ بھی اپنے آپ کو باندھ کر رکھے. مثلا یہ کہ اگر وقت ہے ہمارے پاس تو ہم اشراق تک وہیں بیٹھے رہیں، یا پھر کچھ مجلس وغیرہ وہاں پر ہو رہی تو بیٹھ کے اس کو سننا، یہ کرنا. تو اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا کسی بھی چیز کے لیے. اور چلو ہم مسجد کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن 2 چیزوں میں تو ہم رباط کر سکتے ہیں نا. ایک تو ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن وضو کرنا، مشکل کے وقت وضو کرنا. اور دوسرا یہ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی نماز کو مصیبت نہیں سمجھنا کہ لو ابھی کام ختم نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آ گیا، ابھی تو اذان ہوئی تھی ابھی پھر اذان ہونے لگی. نہیں، بیزاری نہیں، بلکہ کیا خوشی سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کام میں سے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی توفیق دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہادی رباط، ہادی رباط، ہادی رباط. یہی اصل میں رباط ہے. یعنی رباط کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو اور تاکہ تم فلاح پاؤ.
تو فلاح پانے کے لیے، کامیابی کے لیے بہت ساری ہے، جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہ فلاح پانے والے کون لوگ، کامیاب ہونے والے کون لوگ، تو قرآن میں الگ الگ کیٹیگری کے، تو یہاں پر جو آیا ہے وہ 4 چیزیں اختیار کرنے والے فلاح پانے والے. کون سے؟ صبر کرنے والے، خود پر صابرو، اب خود بھی صبر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جمع کر رکھ رہے ہیں، ورابطو، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھنے، باندھ کر رکھا ہوا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے تو بھی اس چیز کو کر رہے ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر فرماتے ہیں، بیٹا جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں اتری؟ میں بولا کہ نہیں. فرمایا سنو، عہد رسالت میں کوئی جنگ مرابط والی نہ تھی، یہ آیت ان کے بارے میں اتری جو مسجدیں آباد رکھتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور مساجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی 5 وقت نماز پر صبر کرو اور اپنے نفوس و خواہشات کا مقابلہ کرو اور مسجدوں میں جمع رہو اور اللہ سے ڈر کر اپنے فرائض ادا کرتے رہو تاکہ فلاح پالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہ اور برائیاں مٹا دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ضرور بتائیے. فرمایا، وضو کے موقع پر پوری طرح وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تمہارے لیے یہی رباط ہے. پھر رباط میں سے ایک چیز اور آتی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ایک دن کا پہرا ایک مہینے کے، ماہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے. اگر پہرے دار مر جائے تو اس کا عمل جاری رہے گا، یعنی اس کو ثواب ویسا ہی ملتا رہے گا جیسے کہ وہ کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے. اسے روزی ملے گی اور منکر نکیر سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی خبر میں جو سوال جواب ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا. ہر میت کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کا عمل ختم نہیں ہوگا. جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہے گا. جب اللہ قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے تو بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے. جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے وہ قبر کے فتنے سے اور بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا. اسے جنت سے روزی ملے گی اور قیامت تک پہرے داری کا اس کو اجر ملتا رہے گا. یعنی وہ تو دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ اسلامی کنٹری جو تھی اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ جاری ہے. جس نے 3 دن مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کی، اسے سال بھر کی محافظت کا ثواب ملے گا. اللہ کی راہ میں ایک رات کی چوکی داری ان 1000 دنوں سے بہتر ہے جن کے دنوں میں روزے اور راتوں میں قیام ہو. عبداللہ بن مبارک کے حالات زندگی میں حافظ ابن اساکر لکھتے ہیں کہ شہر ترسوس میں محمد بن ابراہیم سے جو حج کو جا رہے تھے اور ابن مبارک انہیں رخصت کرنے آئے تھے، آپ نے 170 ہجری یا 177 ہجری میں اشعار لکھوا کر فضیل بن ایاز کو بھیجے. اور اشعار کیا ہیں؟ عربی میں ہیں، اس کے وہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اجر و ثواب کیوں؟ تو اس کا بھی ثواب ویسے ہی ہے جیسے کہ ایک شہید جب اپنے میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں. ایسے ہی یہ سرحد پر سب سے پہلے، یعنی دشمن کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے کون ہلاک ہوگا؟ جو وہاں کا پہرے دار ہے. تو اس کی جان کا ہر وقت خطرہ لگا، تو ایک طرح سے وہ جہاد کی شکل میں ہے. یعنی کب اس کو کوئی گولی مار دے، کب اس کو کوئی وہ قتل کر دے دشمنی سے، دشمن کی طرف سے، یعنی دوسری کنٹری کے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے اگر کسی کی کنٹری میں گھسنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے حملہ کس پر کریں گے؟ اس پر. تو وہ اس پر جمع ہوا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، مارا جاؤں گا، یہ جو بھی ہے. تو یہ جو ابن مبارک حج پر جاتے ہوئے شعر کہتے ہیں کہ اے مکہ اور مدینے میں عبادت کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھتا تو تجھے یقین آ جاتا کہ تو عبادت میں کھیل رہا ہے. ایک وہ ہے جس کے رخسار آنسوؤں سے شرابور ہے اور ہمارے سینے ہمارے خون میں رنگ رہے ہیں. ایک باطل میں اپنے گھوڑے دوڑا کر تھکا رہا ہے مگر ہمارے گھوڑے حملے کی صبح کو تھکتے ہیں. مشک عبیر کی خوشبو تمہارے لیے ہے، ہمارا عبیر تو گھوڑوں کی کھروں کا غبار اور پاکیزہ گرد ہے. یعنی ایک مجاہد کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک ہے مکہ اور مدینے میں آرام سے عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. لیکن ہم، یعنی صلاۃ الخوف پڑھنا کتنی بڑی ہے کہ دشمن تو ہوتا ہی ہے کہ یہ غافل ہو اور ہم ان پر حملہ کریں.
ابھی سورہ نساء میں آئے گا سورہ صلاۃ الخوف کے بارے میں. تو اس پر بھی وہ جمع رہے. تو وہ اسی کے کہ تم تو مشک عبیر کی خوشبو سے خوش ہوتے ہو، اور ہمارے لیے اصل خوشبو کیا ہے کہ گھوڑوں کی کھروں میں جو ہے وہ ہمارے لیے پاکیزہ ہے. ہمارے پاس ہمارے نبی کا یہ قول پہنچا ہے جو صحیح سچا اور واقعے کے مطابق ہے کہ انسان کی ناک میں لڑائی کے گھوڑوں کا غبار اور جہنم کی بھڑکتی آگ کا دھواں برابر نہیں ہو سکتا. یعنی جس نے دنیا میں گھوڑوں کے غبار کی لڑائی کے وقت جو غبار کو ناک میں محسوس کیا، ظاہر ہے کہ اس ناک کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آگ کے دھوئیں سے بچا لیا. یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم سے کہہ رہی ہے کہ شہید مرتے نہیں، یہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ شہید کو کبھی موت نہیں آتی، تو وہ سچی بات ہے. محمد ابراہیم کہتے ہیں میں ابن مبارک کا رقعہ لے کر فضیل سے جو مسجد حرام میں تھے ملا. انہوں نے شعر پڑھ کر ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا ابو عبد الرحمن نے سچ فرمایا اور مجھے نصیحت فرمائی ہے. پھر بولے تم حدیثیں لکھتے ہو؟ میں بولا ہاں. فرمائی یہ حدیث لکھ لو، میں ان شیروں کے بدلے میں تمہیں یہ حدیث سناتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجیے جس سے مجھے اللہ کی راہ کے مجاہدوں کا ساتھ ثواب ملتا رہے. پوچھا کیا تم لگاتار نماز پڑھ سکتے ہو، کبھی سستی پیدا نہ ہو اور ہمیشہ روزے رکھ سکتے ہو، کبھی افطار نہیں کرو گے؟ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہوں، مجھ میں ایک عمل کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی مسلسل میں نہ روزہ رکھ سکتا ہوں اور نہ نماز پڑھ سکتا ہوں. فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ عمل تمہارے بس کے بھی ہوتے تب بھی اللہ کی راہ کے مجاہدوں کے درجات کو تم نہیں پا سکتے. یعنی تم اگر عام زندگی میں چاہے کہ مسلسل نماز پڑھتے رہو اور ہر روز روزہ رکھو تو بھی تمہارا درجہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتا. تمہیں معلوم گھوڑے کی رسی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اگر مجاہد کے گھوڑے کی رسی ڈھیلی ہو جائے اور وہ ادھر ادھر چلا جائے تو اس پر بھی مجاہد کو ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد بھلائی کر لو، یہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو. محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے اس میں مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ جب قیامت کے دن تم مجھ سے ملو تو تمہیں کامرانی حاصل ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے، یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ پھر وہ ہم اگر شرک نہیں کرتے ہیں تو وہ ہم کو عذاب نہیں دے. تو یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. تو اس معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، اس معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ جب قیامت کے دن تم مجھ سے ملو تو تمہیں کامرانی حاصل ہو، یعنی تم کامیاب ہو کر مفلحون بن کر ملو، تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آل عمران اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے مکمل ہوئی. بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو.